अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबार से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से जो तहकीकात थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं। FIA समेत जो दीगर इदारे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो अरसाल भी कर दी है। अब इस रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है कि वजारत तवानाई के जो हुकाम हैं वो ओवर बिलिंग में ज़िम्मेदार करार दिए गए हैं। यानी इंतज़ामिया के ज़ेर असर जो है ये सारा कुछ होता रहा और आवाम की जेबों पर जो है वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का डाका जो है वो इंतज़ामिया के ज़ेर असर जो है वो डाला गया और गरीब को उसकी आमदन से ज़ायद बिल भेजे गए और भेजे जा रहे हैं, जो कि वो जैसे तैसे करके अदा भी कर रहे हैं। अब जुल्म की इंतहा ये है कि अगर बिजली का बिल 30,000 है तो उसके ऊपर कोई किस्त भी नहीं है, यानी कि वो आपको 30,000 ही अदा करना होगा। अब ये है कि ज़मादार जो हैं उनका तयन तो कर लिया गया है, लेकिन क्या सज़ा का तयन भी हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी मोहसिन नकवी का कहना है कि चीनी शहरियों की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बनाए गए जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। ज़िया साहब, सबसे पहले बात होगी ओवर बिलिंग के हवाले से जो तहकीकात हैं, आज वो रिपोर्ट भी सामने आ गई, जो ज़िम्मेदार हैं उनका तयन भी हो गया, सज़ा का तयन होगा। देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि एक बात तो दुरुस्त साबित हुई इन रिपोर्ट्स के अंदर के चूना लगाया गया जो पाकिस्तानी कौम है, और फिर ख़ुद आज जो इश्तहार चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उनका ये क्लेम है कि जो प्रोटेक्टेड जो कंज्यूमर हैं लेस्को के, वापडा के और जो बिजली इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके बकौल ये कि 90% से तादाद उनकी ज़्यादा, हालांकि वो मैं समझता हूँ फिगर गलत है, जो बाकी भी 200 से ऊपर जो कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन चूंकि ये उसको रिलीफ दे रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं 3 माह, तो उनकी तादाद ये बहुत बड़ी बता रहे हैं कि जनाब ये बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। हालांकि इस वक्त आम लोग भी जो जिसके 2 पंखे हैं उसका 300 साढ़े 300 यूनिट बिल जो आ जाता है। अच्छा, इसमें 200 यूनिट नहीं ज़्यादा डालेगा कि जिसके 300 है उसको 300 से ऊपर कर दिया गया, जिसको 400 है उसको 400 से ऊपर कर दिया गया, मसलन उसे 400 से नीचे उसका तो उसको 400 से ऊपर कर दिया गया। ये सिंपली 200 तक नहीं हुआ, ये सारी स्लैब्स के अंदर हुआ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ। ये तो अभी एक आया, समझे, आटे में नमक के बराबर आया कि आप 200 वालों को बता रहे हैं कि जी 200 से नीचे यूनिट थे डाले गए ज़्यादा। अभी आपने वो तहकीकात नहीं की कि जनाब जिसमें 300 से कम थे तो फिर 300 से ज़्यादा कितने पड़े, 400 से कम थे तो 400 से, 500 से कम थे तो 500 से ऊपर कैसे पड़े। तो ये पूरा एक स्लैब सिस्टम जितना था ये सारा इससे मुतासर हुआ और बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो थे आवाम की जेबों से निकाले गए। अब एक बात तो ये ठहरी कि जनाब ये तो साबित हो गया ना कि जनाब ये एक डाका अवाम की जेबों पर डाला गया, जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें डाका, एक रियासती डाका और एक बाकायदा डाका और एक मुनज़्ज़म डाका। आज वो खुद रियासती इदारे बता रहे हैं कि जनाब ये हुआ है, अवाम के साथ जुल्म हुआ, ये अवाम के साथ जुल्म हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये जुल्म हो गया, प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट पहुंच गई, तो क्या अब इस पर होगा, क्या इसका कोई रिलीफ मिलेगा? वही बात आपने जो सवाल पूछा कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा, तो अगर मुझसे पूछती हैं तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं कि होनहार पितवा के चिकने चिकने पाँच, जिसने जो करना होता है वो पहले ही नज़र आ जाता है। तो अब शहबाज साहब की जब गवर्नमेंट आई तो सबसे बड़ा स्कैंडल उनके सामने कौन सा आया था? गंदम स्कैंडल। उसकी भी इसी तरह की हमने रिपोर्ट सुनी थी कि जनाब वो रिपोर्ट्स तैयार हो गई, इदारों ने रिपोर्ट्स बना दी, गंदम स्कैंडल्स वालों का पता चल गया, और ये अभी शहबाज साहब इन दिनों अपनी बातों में कर भी रहे हैं। और फिर वो रिपोर्ट कहाँ गई, वो जिम्मेदार कहाँ पे गए, हवा हो गई, वो जो रकम लूटी गई थी वो कहाँ गई? कौम को जवाब देना जनाब, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, उस स्कैंडल की रिपोर्ट भी आपकी कैबिनेट तक पहुंच गई थी, बातें हुई थी और ये खबरें भी चली थी कि जनाब शहबाज शरीफ साहब सख्त नाराज हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स मांग ली हैं और फिर ये अगर रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं अब एक्शन। अच्छा, वो नाराज नजर आते हैं, एक्शन कोई नजर नहीं आता, ठीक है ना। हालांकि एक्शन स्पीक्स, जब आप एक्शन कोई करते हैं तो वो खुद ही बोलता है, वो वर्ड से ज्यादा होता है। तो गंदम स्कैंडल में जब कोई एक्शन हमें नज़र नहीं आया और जब आपका बजट आता है तो आपके बड़े बड़े अफसरान और वो लोग जो आवाम को लूट रहे हैं उन्हीं की मुराद बढ़ जाती हैं, उन्हीं की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, उन्हीं की जो सहूलियात है बढ़ जाती हैं, तो फिर नज़र आता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। कौन सूरत हाल है, आप ही की बात को सेकंड कर रही हूँ कि इस सारे बजट में जो है वो जो अशराफिया कह लें या माफिया कह लें उनकी मुराद बढ़ाई गई। हालांकि कल भी वज़ीर आज़म साहब यही बात कहते हुए दिखाई दिए कि जो अशराफिया, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अशराफिया के ऊपर भी टैक्स आयद किए गए हैं, उनके ऊपर तो बड़ी कड़ी नज़र है, कहीं पे भी ऐसा है नहीं। मैंने वही कहा ना, इतनी दलेरी से ये बात कर रहे हो, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और कल भी मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि रियासत जो है ना
وہ کچھ بھی نہیں ہوتی اپنی عوام کے بغیر. وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے. مثلا اس سے آئس لینڈ جو ہے اس سے کہیں بڑا ہے, آپ کا انٹارکٹا اس سے کہیں بڑا ہے, آپ کا قطب شمالی اور قطب جنوبی کے اندر جو رقبہ ہے وہ پاکستان سے بھی بڑا ہے, لیکن اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہاں انسان نہیں بستے, اس لیے اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. جہاں انسان بستے ہیں ان کی تہذیب ہوتی ہے, ان کی روایات ہوتی ہیں, ان کی خواہشات ہوتی ہیں, ان کی امنگیں ہوتی ہیں, وہ زندگی گزارتے ہیں, تب ایک ریاست بنتی ہے. وہ اپنے لیے ایک قطع ارضی لیتے ہیں. اسی طرح آج سے 70 سال سے قبل مسلمان پاک و ہند جو تھے انہوں نے ایک پورے بہت بڑی موومنٹ چلائی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں, اور آپ یقین کریں اس وقت کوئی فوج نہیں تھی مسلمانوں کے پاس, لیکن ایک ملک ہم نے لے لیا. آج ہمارے پاس سارے ادارے موجود ہیں, نظام موجود ہے, ملک نہیں بچ رہا. اچھا انہوں نے یہ لی تھی کس لیے؟ یہ ریاست اس لیے لی تھی کہ جو معاشی ترقی کے فائدے ہیں ان تک پہنچے, اور ان کو بالکل اس کے اندر مواقع موجود ہوں کہ وہ ترقی کر سکیں. جب وہ محنت کریں تو آگے آ سکیں, پھر وہ اپنے دین اور اپنی روایات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. لیکن جب آپ ان کا گلا دبا دیں گے, جب آپ ان کا سانس بند کر دیں گے, تو کون سی ریاست رہ جائے گی؟ اب مجھے عجیب سی بات سمجھ نہیں آتی, جی ہم ریاست بچا رہے ہیں, ریاست بچا رہے ہیں, وہ کون سی ریاست آپ بچا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ کل بھی بات کی تھی, میں اب اسے کتنا کار رپیٹ کروں. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں اس سے بڑے قطع ارضی موجود ہیں, لیکن وہاں انسان نہیں بستے. وہ ریاستیں نہیں ہیں, ریاست وہی ہے جہاں انسان بستے ہیں. تو جب انسانوں کو آپ مار دیں گے تو آپ کس کو ماریں گے؟ آپ ریاست کو ماریں گے. بیسیکلی آپ ریاست کے نقصان دہ ہوں گے. اب آپ کی جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ اس ریاست کے انہی باشندوں کو جو کہ خود ریاست ہیں ان کا جیسے خون نچوڑا گیا ہے, کس طرح ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے, ریاستی ڈاکہ کیسے ان کی جیبوں میں مارا. 200 یونٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں, میں 300 400 500 کی تو رپورٹ ہی نہیں آئی, ان سلیبز کی تو رپورٹ ہی نہیں آئی. ابھی تو بڑی ابتدائی رپورٹ آئی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ کوئی 70% سے زیادہ لوگوں کو لوٹ لیا گیا ہے. اور یہ ایک ایسا ڈاکہ ہے, دیکھیں ڈاکو جو ہے نا سڑک کے اوپر گن پوائنٹ سے لوٹتا ہے, وہ رکھتا ہے, اور پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ جی اس کے خلاف اتنے ہم آپ ریاستی ادارے بناتے ہیں کہ عوام کو نہ لوٹے. لیکن یہ جو لوٹ رہے ہیں وائٹ کلر جو لوٹ رہے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی شور بھی نہیں مچا سکتا. کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہی ریاستی ادارے جن کو آپ نے اپنی تنخواہ سے اسلحہ خرید کے دیا, وہ آپ کے اوپر یہاں پہ گن پوائنٹ پہ رکھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ احتجاج کریں, کیوں کریں, آپ کو پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے. تو ڈاکہ وہ بھی ہے جو سڑک پہ مارا جاتا ہے, ڈاکہ یہ بھی ہے, یہ زیادہ منظم ڈاکہ ہے, یہ زیادہ بڑا ڈاکہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ڈاکے کے اندر جو ملوث ہے, جس کی سرپرستی میں یہ ڈاکہ مارا گیا, کسی ایک کو بھی سزا ملی ہے یا ملے گی؟ چلیں عام لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا ملے گی, تو کسی کو کوئی امید نہیں اس میں ملے گی, کیونکہ مارنے والے ماضی میں ایگزامپل مثال موجود ہے نا اس کی, گندم سکینڈل کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر وہاں پہ بھی اسی طرح کی رپورٹ آئی تھی لیکن اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. نہیں صرف یہ نہیں ہے, یہاں تو اتنی رپورٹس آئی ہیں, اگر آپ ایبٹ آباد کمیشن سے لے کر پاکستان جب سے ملا ہے, وہ قتلوں کی رپورٹس ہوں, وہ معاشی سکینڈلز ہوں, اور یہاں پہ کمیٹیاں بھی بنتی ہیں, یہاں سارا کچھ ہوتا ہے, انکوائریز بھی ہوتی ہیں, رپورٹس بھی آ جاتی ہیں, یہاں آپ کے پاس بہت کچھ آتا ہے. حمود الرحمان رپورٹس میں کئی رپورٹس یہاں آتی رہی ہیں, کمیشن کے جو یہاں فراڈ ہوتے ہیں کمیشن لے کے ان کی بھی رپورٹس آتی ہیں, لیکن کسی ایک پر بھی کوئی عمل ہوا؟ تو جب آپ لوگوں کو اس طرح چھوڑتے جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ریاست کے اندر وہ جو ایک پورا نظام ہے وہ غاصبوں کے ساتھ بھر جاتا ہے. اور انہیں اس بات کا ادراک ہے, یہ یقین ہے اس چیز کا کہ اگر یہ رپورٹ میں بڑے بڑے نام سامنے آ بھی گئے, کھو تو ہمارا کچھ سکتا نہیں ہے, بگاڑے گا کون؟ تو وہ پھر زیادہ کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سب ملے ہوتے ہیں نا اس حمام میں, سب ننگے ہوتے ہیں, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک. آپ سمجھتے ہیں یہ عوامی جذبات کے ساتھ کھیلنے کے مترادف نہیں ہے کہ آپ نے عوام کو بتا بھی دیا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا, اور ظلم کرنے والے یہ لوگ ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کریں گے, تو یہ عوام کے ساتھ مزید زیادتی نہیں ہے؟ دیکھیں آج انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ سے کہ میں سستی برداشت نہیں کروں گا, جیسے ان کے جملے ہوتے ہیں. یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ دیکھیں نا ان کا ایک سٹائل ہے سیاست کرنے کا, وہ یہ ہے کہ جب یہ شروع میں آئے تو یہ لانگ شوز پہن لیتے تھے, اور کیا کرتے تھے کہ یہاں لکشمی چونک میں پہنچ جاتے تھے, یہاں کا مشہور علاقہ لاہور کا, تو اس پانی کے اندر گھس جاتے تھے, تصاویر بناتے تھے. جب ان کی ابتدائی میں بات کروں, جب ان کا پہلا دور تھا, تو پھر ایسے لگتا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں بہت کام کر رہے ہیں, اسے کہتے تھے میری آنیاں دیکھتے, میری جانیاں دیکھ. تو آنیاں اور جانیاں ہم دیکھتے تھے. اچھا ہم متاثر بھی شروع میں ہوتے تھے کہ یار سی ایم صاحب بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی, یہ باہر چلے گئے معاہدہ کر کے, اچھا واپس آ کے جب سی ایم بنے تو دوبارہ لانگ شوز پہن کے وہ اسی پانی میں گھسے ہوئے تھے. اور پھر آج بھی جب وہ پانی وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے,
اور اب آپ کی سی ایم جو ہیں وہ بھی وہاں جا کے چیک کر رہی ہوتی ہیں. تو اچھا وہ لچھمی چونک نہیں ٹھیک ہوا, اچھا لچھمی چونک نہیں ٹھیک ہوا, اس کا وہ پانی کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوا. اچھا ان کی تصویروں کا میں سمجھے کہ اس ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے, سٹائل چینج ہو گیا, چلیں اب وہ ویڈیو کیمرے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی ٹک ٹاکس بن جاتی ہیں. لیکن اس کے اندر میں ہاں بات تو چلتی رہے گی, لیکن اس میں ایک میں آپ کو انفارمیشن دوں بڑی اچھی ہے کہ سی ایم پنجاب نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آئی جی صاحب کو مزید ٹک ٹاکس بنانے سے روک دیا. انہوں نے کہا کہ غیر ضروری طور پہ بلکہ نہ ہی کریں. وہ تو خود کہہ رہی تھی کہ ٹک ٹاک بنانا ایک مشکل کام ہے, اور مجھے اس کی بات کی وہ اپوزیشن تنقید کا نشانہ ہاں تو بناتی ہے. تو اچھا وہ انہوں نے نا آئی جی صاحب کو تو نہیں منع کرنا یہ اختیارات انہوں نے ان سے چھین لیے ٹک ٹاک بنانے والے, کیونکہ آئی جی صاحب بڑے رسیہ تھے, خود وہ بناتی رہیں گی, خود تو وہ کہہ رہی ہے محنت طلب کام ہے. وہ کیا کرتے تھے آئی جی صاحب کے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے مشہور ہمارے سنگر ہے جنہوں نے موسیقی کا خوب قتل کیا, وہ تو ان سے باز نہیں ہے تصویر بنانے کے لیے نا, اور ٹک ٹاک بنانے کے لیے چاہت فتح علی خان, جو کہ سنگر سے زیادہ مجھے جوکر لگتے ہیں. موسیقار تو نہیں ہے خیر وہ, لیکن پاکستان کی موسیقی کا جتنا قتل عام وہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے ٹک ٹاک بنوا دی. تو آئی جی صاحب کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے, اور مقابلہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک نے آپ میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. تو اب یہاں آئی جی صاحب ٹک ٹاک بنا لیں تو یہاں مریم نواز صاحبہ جو ہے کمپٹیشن ٹف ہو گیا. ویسے آئی جی صاحب نے بڑی کوشش کی کہ ہر موقع کے اوپر سی ایم کے ساتھ ان کو کمپنی کر رہے تھے اور ساتھ جا رہے تھے, اور ایسے لگتا تھا کہ شاید آئی جی صاحب نہیں تو وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہو گیا کہ تنقید زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب جب وہ یہ کہہ رہی تھی, ڈیفینڈ کر رہی تھی نا ٹک ٹاک اپنی ویڈیوز کو, تو وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی تھی. نہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ سمجھ نہیں کہ شاید انہوں نے اپنی ٹک ٹاکس منع کر دی, کہ میں خود اپنی منع نہیں کی, مطلب انہوں نے ان کو منع کیا کہ بھائی میں جب کر رہی ہوں تو میں جب بنا رہی ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح. تو اب آئی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ ان آفیشیلی سمجھ لیں ایسے آفیشیلی انہیں ٹک ٹاک بنانے سے اور میڈیا پر بار بار آنے سے روک دیا گیا کہ اب آپ میڈیا پہ آپ نے بہت کرنا تھا, بہت میڈیا پہ آ چکے, بس اب ذرا پیچھے چلے جائیں. اب وہ بار پیچھے چلے گئے. خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ایسے صاحب بات ہو رہی تھی چونکہ اوور بلنگ کے حوالے سے, ذمہ کے حوالے سے, ابھی جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ اس میں جو اضافی رقم ہے وہ صارفین کو واپس بھی کی جائے گی. اب سمجھتے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے؟ یعنی کہ دیکھیں ہو تو سکتا ہے پاسبل, تو دیکھیں اس پر سب کچھ پاسبل ہے, لیکن اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. ابھی اس وقت حکومت کی نیت یہ ہے کہ جو کچھ عوام کی جیبوں میں کوئی بچ بھی گیا نا, کوئی دائیں بائیں کسی پاکٹ کے نیچے کوئی بندہ چھپا ہی لیتا ہے یا اس پاکٹ سے نکال کے, تو یہ بھی نکال لیا جائے. کوئی کسی نے جرابوں میں بھی اپنے چھپایا نا, وہ بھی نکال, بلکہ ان کے کپڑے اتروا دیے جائیں, وہ اتروا بھی لیے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چڈی چڈی عوام کی رہ گئی ہے وجود پہ, وہ بھی اتروا لیں گے, پیچھے تو کچھ نہیں رہ گیا. تو واپس دینا چاہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, واپس کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کیا عوام کو براہ راست یا نقد کی صورت میں واپس کریں گے یا ان کی بلوں میں ان کو کریں گے؟ تو کریں گے یہ کہ مہنگا کر دیا ہے, تو اس کے بعد یہ ہے کہ اسی میں کہیں ایڈجسٹ کا بہانہ کریں گے کہ یہ ایڈجسٹ کر دیا اور یہ ہم نے واپس کر دیا, اور وہی کلیمنٹ ہو جائیں گے. وہ میں نے ایک فلم دیکھی نا, تو ایک اس میں بڑا زبردست سین ہے اس فلم کے اندر. سین ہے جو یہ کر رہے ہیں اس فلم کے اندر, سین یہ ہے کہ وہ نان بھائی جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ایک سیاستدان کے پاس اور آ کے اسے کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نا روٹی مہنگی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے, پرانی فلم ہے, اس میں وہ کہتے ہیں جناب ہم روٹی 1 روپے کی ہے تو ہم 3 روپے کی کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا 3 روپے کی کیوں کرنا ہے, 5 روپے کی کر دو. وہ کہتے ہیں جی 5 روپے کی کیوں کریں؟ کہتا ہے اس لیے کہ جب تم 5 روپے کی کرو گے تو لوگ چیخے چلائیں گے, تو تم بعد میں 3 روپے کے آرڈر کر دوں گا, تو ہو اتنی جائے گی جتنی تم چاہ رہے ہو. تو یہی گیم ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے کہ مہنگائی اتنی کر دو, اتنی کر دو. بعد میں شہباز شریف صاحب ایک ہیرو کی طرح انٹر ہوتے ہیں, اچھا یہ تم نے کیا ہے, چلے اب تمہیں سزا بھی ہوگی, اچھا واپس اسی جگہ پر آئیں گے. لیکن یہ ریکوری نہیں ہوگی سرکاری اداروں سے, نہ عوام کو ملے گی. ہاں ایک فکٹیشیس یا آپ سٹیٹمنٹ دیں گے, فکٹیشیس ڈرامہ کریں گے. پہلے تو بجلی کو بڑھا اتنا دیا ہے تو اس میں کہیں گے جی یہ دیکھیں جی اس میں یہ ہوگا کہ جو اوور چارجنگ یا اوور بلنگ کے وہ لیے جا رہے ہیں اس میں تھوڑی کمی کر دی جائے گی, چونکہ جو آلریڈی ایڈجسٹ کر دیا جائے گا نا, اس کو یہ کہا جائے گا مہنگی اور کر کے کہیں گے جی ایڈجسٹ کر دی. مہنگی تو ہو ہی چکی ہے آلریڈی, اگر اس میں ایڈجسٹ بھی کر دیا جائے تو ظلم تو پہلے ہو چکا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ آپ نا ٹوپیاں گھما رہے ہیں لوگ. یہاں پاکستانی جو ہے نا, دیکھیں مذاق نہیں اس پاکستانی قوم کے ساتھ کرنا چاہیے. یہاں کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ کے حکمران ایسی باتیں, وہ ہنستے ہیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے بچے ہیں. اس وقت آپ کا جو ووٹر ہے وہ نوجوانوں کا ووٹر ہے. آپ کی قوم جو ہے پاکستان کی وہ بلیس پاپولیشن ہے
کہ دنیا میں چھٹے نمبر پر ہونے کے باوجود آپ کے تقریباً 7-8 کروڑ جو نوجوان ہیں وہ 30 سال سے کم عمر کے بچے ہیں, انہیں شعور رکھتے ہیں, ذہن رکھتے ہیں, انہیں پتہ ہے آپ لیپ ٹاپ دے دیں انہیں بے شک, لیکن لیپ ٹاپ دے کے آپ یقین کریں وہ ووٹ نہیں آپ کو دیں گے. جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو وہ مذاق آپ کو اڑائیں گے. لیکن آپ جیمز بانڈ 007 نہ بنیں, آپ دیکھیں اس قوم کے حقیقی نمائندے بنے, اس قوم کے حقیقی لیڈر بنے, اس قوم کی جو تکلیف ہے اس کو دور کریں, لیکن وہ نہیں آ رہا. اور دیکھیں اس میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں, لیڈر جو ہے ایکسپوز ہوتے ہیں. میں اس میں یہ بات نہیں کر رہا کہ شہباز شریف صاحب ایکسپوز ہوئے ہیں, اس طرح کے بہت سارے وعدے ہم نے جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اپنے الیکشن کی مہم میں کرتے رہے وہ بھی ناکام ہوئے, وہ بھی کروڑوں نوکریاں اور لاکھوں گھر اور وہ بلین ٹریز وہ سارا کچھ کرتے رہے, اور پھر کیا بنا, لوگوں نے مذاق ہی اڑایا نا. جب وعدے ٹوٹے پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی طرح کے آپ وعدے کرتے ہیں, الیکشنوں میں وعدے کرتے ہیں. دیکھیں مومن کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. لیکن آج آپ سیاست کی بنیاد ہی یہ کرتے ہیں کہ وعدہ کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہیں الیکشن کے اندر اگر کوئی وعدے کر لیں جھوٹے وعدے تو اس میں یو ٹرن کر لیں تو یہ الیکشن انتخابات ہے. حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ آئے ہیں, آپ کہیں جی ہم نے آپ کے ساتھ 10 وعدے پورے کیے, آپ سے 10 وعدے کیے تھے الیکشن سے قبل, ہم آئے ہم 3-4 وعدے پورے کر سکے باقی نہیں کر سکے, اور اس کی یہ وجوہات ہے تو لوگ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. لیکن جب آپ یو ٹرن لے لیں گے آپ سیدھی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. ہاں اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے ووٹ سے زیادہ آپ کو ڈرائنگ روم پالیٹکس اور کچھ اداروں کی سرپرستی کی ضرورت ہے. اگر وہ مل جاتی ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں. اب پاکستان کے اندر جو اس وقت مسلم لیگ نواز جو ہے سینٹر کے اندر پالیٹکس کر رہی ہے, میں یہاں پنجاب کی بات نہیں کروں گا, یہاں مریم نواز صاحبہ پھر بھی بہت سارے ایسے اقدامات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے میں اس پہ یہ سوال تو اٹھا سکتا ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, لیکن ان کے جو سٹیپس ہیں نا وہ پبلک سروس اورینٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن ہمیں سینٹر میں پبلک سروس اورینٹڈ فیصلے بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو ایز اے سی ایم کام کرنے میں ان کے اپنے چچا ہی کافی ہیں, کہ ان کے وہ جو سٹیپ جو پالیسی سینٹر میں لے رہے ہیں وہ جو بات کرتی ہیں, اگر 300 یونٹ کی بات کرتی ہیں تو بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ان کی وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ انہیں خود اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے جو ہے وہ مور دین سفیشینٹ ہے. آج مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جو مزدور طبقہ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا آج کہ 1200 فلیٹس ان کو دینے کا انہوں نے مفت اعلان کیا ہے. اب 1200 فلیٹس وہ مزدوروں کو دینے جا رہی ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے 300 یونٹس فری دینے تھے. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ آئیں اور آ کے اس طرح کے نعرے وعدے دعوے کریں, روز ٹی وی پہ آ کے ایک نیا بیان داغتے ہیں آپ, بجائے اس کے کہ جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں. دیکھیں مصباح, میں کہتا ہوں سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اگر پور ہے اور آپ اس کے لیے بھی علیحدہ کام کرتے ہیں تو میں تو اس کا سپورٹیو ہوں. سمپل سی بات ہے, آپ کسی غریب کو اور محروم کو اور جو اس کا جائز حق ہے, دیکھیں ریاست پاکستان ہو گیا نا, نہیں میں اعلان میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کیا کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پروٹیکشن اور سر کے اوپر جو چھت ہے وہ ریاست اس کو انشور کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری, یہ آپ کا آئین کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس وقت اب عام پاکستانی کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں, پیٹ میں روٹی نہیں اور سر پہ چھت نہیں ہے. تو اگر آپ چھت فراہم کرتے ہیں تو یہ عین دیکھیں, آپ یہاں بڑے افسران کے لیے ڈیفنس میں اربوں روپے کے ولاز بنا رہے ہیں یا آپ بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں, تو کسی غریب کو اگر دے دیتے ہیں اسی میں 3 مرلے یا 5 مرلے کا گھر, تو میرا خیال ہے وہ جو ایک کوٹھی آپ یہاں پہ بناتے ہیں, ایک گھر بناتے ہیں, اس میں کتنے نکل آتے ہیں وہ. تو اگر ان کا رائٹ ہے, اور اس میں دیکھیں اس میں یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر بہت سارے جو لیبر کے جو آپ کی کمیونٹی ہے, لیبر کے جو لوگ ہیں یا اس سے ریلیٹڈ لوگ جو کام کر رہے ہیں, ان کے بہت سارے گورنمنٹ انہیں فیسلٹیز دیتی ہے, جیسے بچیوں کی شادیوں کے جہیز کے لیے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے بہت سارے فنڈز دیے جاتے ہیں جو رکے پڑے تھے. اگر آ کے یہ گورنمنٹ دے دیتی ہے تو میرا خیال ہے میں تو اسے اپریشیٹ کروں گا, ٹھیک ہے کہ دینا چاہیے. چلیں اگر 1200 گھر ہیں تو آپ دیں, لیکن یہ 1200 گھر صرف میں کہتا ہوں لیبرز کو نہ دیں, ہر وہ پاکستانی جسے یہ حق اس کا آئین دیتا ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے کہ اس کے سر پہ چھت ہو. لیکن اب ترکی کے اندر انہوں نے خاص عمر کے بعد لوگوں کو کہا ہے کہ جی گھر بھی ہم دیں گے اور ان کو ان بزرگوں کو ہم پیسے بھی دیں گے تاکہ وہ اچھی خاصی اماؤنٹ کے ساتھ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. آپ کی جو خلفۂ راشدین کے دور کے اندر جو آپ کو مثالیں ملتی ہیں, جو فلاحی ریاست کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا تھا, آپ نے ایک زمین کو دیکھا بہت بری حالت میں تھا, بوڑھے تھے, مانگ رہے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہ مانگ کیوں رہے ہیں, انہوں نے کہا جو اس کی حالت ہے اس وقت یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, اس طرح کی کوئی بات کی. تو آپ نے فرمایا, اور بڑا تاریخی آپ نے ان کو جواب دیا, انہوں نے کہا کہ جب ریاست نے جب یہ جوان تھا اس سے کام لیا, آج جب یہ بوڑھا ہو گیا تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا, تو انہوں نے وظائف مقرر کیے. تو آج آپ کے 70% 70% یا 60 کے عمر سے
آپ کے لوگ اوپر چلے جاتے ہیں. ایون آپ نے انڈیا کے اندر دیکھا جو ان کی عام پارٹی آئی تو انہوں نے ان کے لیے فیسلٹیز دی, یہاں بھی دیں. میں کہتا ہوں ساری قوم کے لیے ہونا چاہیے. یہ بجٹ کس کے لیے تھا, یہ ٹیکسز کس کے لیے, یہ قوم کے اوپر لگنے چاہیے. یہاں لڑائی کس بات کی ہے کہ 2% اشرافیہ ہے وہ اس سارے ٹیکس کو کلیکٹ کرتی ہے اور پھر کھا پی جاتی ہے, اور ایک عام آدمی جو ٹیکس دے رہا ہے اور پچھلے 70 سالوں سے دے رہا ہے. دیکھیں نا آپ کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز ہے 47 روپے. دیکھیں مصباح, آپ نے یہ رنگ پہنا ہوا ہے, آپ نے یہ پین پکڑا ہوا, آپ نے کاغذ پکڑا ہوا, آپ نے موبائل پکڑا ہوا, یہ گلاس پڑا ہوا اس کمرے کے اندر, جو لائٹ جل رہی ہے, میں نے جو شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ میرے کی چین سے لے کر یہ پینسل تک, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر انڈائریکٹ ٹیکسوں کی بیمار نہیں ہے. رائٹ, بالکل صحیح. یہ جب اپنی فیکٹری سے یا کہیں سے پروڈکٹ میرے پاس آتی ہے تو آلریڈی یہ ٹیکس ہو کے میرے پاس آ جاتی ہے. ٹیکس ہے, پھر میں اس کے اوپر پھر اس کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس اور یہ سارا کچھ لگا کے, یعنی ٹیکسز کا ایک ایسا ویشیس سرکل ہے ملٹی پلائی. یعنی آپ ایک دفعہ اس چیز پہ ایک ٹیکس لے لیں, آپ فیکٹری لیول پہ لے لیں, یا آپ اس کو جب وہ آگے بک رہی ہے اس وقت لے لیں. وہ فیکٹری لیول سے لے کر آپ کے گھر کی دہلیز تک اگر وہ چیز پہنچ رہی ہے اس وقت تک آپ اچھا وہاں پہ لے لیں. اچھا ابھی جو میں دیکھیں وہ میں ٹیکس کر رہا ہوں, اچھا اس ٹیکس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. آپ نان فائلر اور فائلر کیا آپ نے یہاں عجیب کھیل رہے ہیں. اور بھئی یہ جو میں بل کے اندر 13 قسم کے ٹیکس میرے سے سارے پاکستانی دے رہے ہیں, اس کا کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے نا. اس کا ریکارڈ نہیں, اس کا کوئی ریکارڈ ہونا چاہیے کہ یار ٹیکس کلیکشن ہو چکی ہے, یہ فائلر ہی ہیں, یہ جو سب کچھ دے رہے ہیں یہ فائلر ہی ہیں. ٹیکس اور کون سا ٹیکس ہوتا ہے جو ہم نہیں دے رہے. اگر آپ نے انکم ٹیکس لینا ہے تو لیں بڑے لوگوں سے, یہاں تو آپ 40,000 روپے والے کی بھی سم بند کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا ویشیس سرکل ہے, ایک ایسا ظالمانہ سرکل ہے ٹیکسوں کا. اور یہ کہتے ہیں ریاست کے اندر کہ جناب یہ ٹیکس بڑی ذمہ داری ہے جی, قوم کو کرنا چاہیے, ریاستیں ایسے چلتی ہیں. اور بھئی کون سی ریاست دے رہی ہے ٹیکس جن کو دینا چاہیے, یہ تو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے آپ نے. یہ ٹیکس نہیں ہے, یہ لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے. یہ سرکاری ڈکیتیاں ہو رہی ہیں عوام کی جیبوں پر, اور بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. لوگوں کے پاس آپ 20,000 کا اس کو تنخواہ ملتی ہے, 40,000 کا اس کو بل. اور ظلم کی انتہا یہ ایسے صاحب کہ اس سے قبل ہی ہوتا تھا کہ بجلی کے جو بل آتے تھے اس میں قسط ہو جاتی تھی. اب یہ ظلم ہے کہ آپ اس کی قسط بھی نہیں کروا سکتے. اگر وہ 40,000 ہے تو وہ آپ کو 40,000 ایک ہی دفعہ پے کرنا ہوگا. تو یہ تو ظلم ہے نا کہ آپ کوئی ایسی سائیڈ ہے نہیں جس کی طرف سے کوئی ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے گود سے گور تک صرف ٹیکس دینے ہیں, اور پھر یہ ٹیکس ایک بندہ نہیں گھر کا دیتا, والد بھی دے رہا ہے, ماں بھی دے رہی ہے, بیٹا بھی دے رہا ہے, بیوی بھی دے رہی ہے, بہو بھی دے رہی ہے, بچہ بھی دے رہا ہے, ہر گھر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مثلا وہ ایک ٹیکس ایک دفعہ نہیں آ رہا, سب کو ہی پے کرنا پڑ رہا. اور بار بار میں جو چیز خرید رہا ہوں, میرے گھر والے جو بھی ٹافی بھی بچہ خرید رہا ہے, پیمپر بھی خریدے جا رہے ہیں, اس میں بھی کئی قسم کے ٹیکسز ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. تو ٹیکس تو اس قوم, اور یہ سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے, جب سے ہیں تب سے اگر 3-4 منتھ سے ہی عوام بجلی کے بلز کے اوپر جو ہے وہ بے تہا کا بل آ رہی ہے, لیکن اس سے قبل کسی قسم کی کوئی رپورٹ یا کچھ تحقیقات کچھ بھی اس طرح انکوائری کا حکم نہیں دیا گیا. ابھی اگر دے ہی دیا گیا ہے اور رپورٹ سامنے آ بھی گئی ہے تو اس پہ تو پھر اچھا عمل درآمد ہونا. یہ چند دن ہوگا, شور مچے گا, اور پھر یہ بات جو ہے نا غائب ہو جائے گی, اسی طرح جیسے گندم انکوائری غائب ہوگی. اور جن لوگوں کو اس میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا باقاعدہ ان کو ٹریننگ کے لیے باہر بھی بھیجا گیا سرکاری خرچے کے اوپر. تو یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے, اور یہ تماشا میرا خیال ہے ابھی اسی طرح جاری ہو ساری. سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کہا جاتا تھا ایک بہت اچھی ایڈمنسٹریٹر, مطلب ایک پول کھل گیا اچھے. ہاں یہ ان کا پول کھل گیا. ایک بات تھا, اور کافی عرصے تک, ایک لمبے عرصے تک, 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن جب وہ سینٹر میں گئے, اور اچھا اس کی وجہ ان کو یہ تھی کہ اس وقت ان کے فیڈرل کے اندر ان کے بھائی موجود تھے, ان کی وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوا کرتے تھے. ظاہری بات ہے فنڈز کا رخ بھی ادھر ہوتا تھا سارا کچھ, اور جس طرح کی وہ مینجمنٹ چاہتے تھے, جس طرح کی بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے, وہ ہر چیز ان کو فیڈرل بھی اس طرح سپورٹ کر رہی ہوتی تھی. تو اس کے اندر وہ ایک لبادے میں کہیں چھپ گئے کہ جناب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, اور ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یار ایڈمنسٹریٹر ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب وہ سینٹر میں پہنچے اور جس طرح وہ ایکسپوز ہوئے بری طرح, پتہ چلا کہ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب یہ کام کیا کر رہے ہیں, دیکھیں نا, کام یہ صرف ان کا یہ ہے ساری گورنمنٹ کا. بجٹ کیا بن رہا ہے, کام کیا ہے کہ جناب پیچھے IMF پہ کہہ دیا ہم نے اتنا بڑھا دیا. بھئی اس کے لیے اتنی بڑی کیبنٹ, اتنے بڑے وزیر اعظم کی بھی ضرورت نہیں. آپ کوئی کلرک پکڑیں کسی بھی سرکاری ادارے کا, اس کو یہ ذمہ داری دے دیں کہ بھائی IMF جو کہے گا اس کو بڑھا دیں. تو اتنی فوج ظفر موج وزیر اعظم سمیت, اتنی پارلیمنٹ, پھر ان کو اس چیز کی تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے نا. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. تو جب آپ IMF کے مفلوج ہیں, مقروض ہیں, تو پھر یہی تنقید نہیں. میں نے تو آپ کا پریکٹیکل بات کی, یہ پارلیمنٹ نہ ہو, ملک کا وزیر اعظم نہ ہو, ملک کی کابینہ نہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان کی سب کی جگہ ایک کلرک جو ہے نا اس کو ذمہ داری دے دینا کہ جناب IMF نے اتنا قرضہ بڑھانا ہے اور آپ نے یہ بجٹ بنا کے اس کو آگے اتنا مہنگا کر دینا, تو وہ بھی کر دے گا. اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو کسی کو نہیں آتی؟ اس کے لیے آپ کو لانا ہے.
مطلب اس کے لیے آپ کو پھر لانے کے پورے نظام کو ضرورت کیا؟ یہ پورا نظام تو اس لیے بنایا گیا تھا تو اس کو ڈیموکریسی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، بائی دا پیپل فار دا پیپل. یہ نہیں کہ بائی دا پیپل فار دا ایلیٹ. یہ جو آپ کی ڈیموکریسی جمہوریت ہے بائی دا پیپل ہے فار دا ایلیٹ ہے. اچھا اس کو آپ نے یہ جتنا جو کچھ آپ نے بنایا، اب مجھے یہ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے، یہ بڑی بڑی تنخواہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز آپ اپنے بیوروکریٹس کو، کمشنر کو، ڈپٹی کمشنرز کو، یہ سب کو دے رہے ہیں. ایک فوج ہے نا کہ جناب یہ تو مجھے بتائیں اربوں روپے کا جو ان کی تنخواہ اور مراد پہ جو آپ کا بجٹ میں حصہ جاتا ہے، اس میں سے کوئی ایک سرکاری ادارہ تو ہونا چاہیے جو ہم کہہ سکے، یہ قوم کہہ سکے کہ یہ ترقی کر رہا ہے، یہ درست لائنز پہ کام کر رہا ہے. کوئی ایک جس کے اوپر جو ہے وہ عوام کو پورا اعتماد ہو. اب سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں جی آپ سنگل آؤٹ کر دیں، کوئی ایک ادارہ بتا دیں کہ یہ اتنے قابل لوگ ہیں، یہ سی ایس کر کے آتے ہیں، یہ مقابلے کا امتحان پاس کر کے، جی ان کو بڑی بڑی مراد کی ضرورت ہے، دیکھیں محکمے ڈوب گئے ہیں، ان کی مراد کم نہیں ہوئی. تو مجھے یہ بتائیں ان کی کوئی پرفارمنس تو ہوگی نا. پرفارمنس تو اسی طرح نظر آئے گی کہ اگر وہ محکمہ ترقی کر رہا ہے. تو اگر محکمہ ڈوبا ہے یا کوئی ادارہ آپ اس پاکستان کا ایک ادارہ آپ جس کے اوپر عوام کا بھی اعتماد ہو، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے ریاست کے ایسٹس میں اندر آپ کے ادارے ہوتے ہیں، جیسے آپ کی موٹر وے ہے، آپ کے ایئرپورٹس ہیں، ریڈیو پاکستان کی جو عمارت ہے، پی ٹی وی ہے، اور اس طرح باقی سارے ادارے ہیں، وہ تو سارے آپ نے آئی ایم ایف کو گروی دے دی ہیں. اب بس ہے کیا جو باقی ادارے بچے ہوئے ہیں؟ اچھا مجھے بتا دیں جو سرکاری ادارے بنے ہوئے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں ان کے اندر عوام بغیر پیسوں کے کسی ایک ادارے میں لائیں چلے مجھے بتا دیں بغیر پیسوں کے کام کرا سکتی ہے؟ بتائیں. نہیں ہو سکتا. آپ نادرا چلے جائیں، نادرا بھی پیمنٹ آپ دیتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں، آپ تھانوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، آپ ہسپتالوں میں ذلیل ہو رہے ہیں. ریاست آپ کو دے کیا رہی ہے؟ چلیں آئی ڈی کارڈ دے رہی ہے. اچھا ریاست دیکھیں، آپ جب آپ اتنا ہیوج قسم کا ٹیکسز پے کرتے ہیں، آپ کے عام آدمی جو ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے شکل میں دے رہا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے. پاکستان کی سب سے بڑی جو آپ کی سمجھے لوئر مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، اور یہ ساری تو ٹیکس دیتے ہیں. بالکل اسی طرح، بلکہ آپ کا امیر ٹیکس نہیں دیتا. بالکل. عالمی بینک نے جو ہے وہ ایک سال کے اندر $2.25 ارب کا جو رقم ہے وہ دی ہے پاکستان کو. اب اتنی خطیر رقم جو ہے وہ اس نے عالمی بینک نے دے دی ہے، اس کے باوجود بھی پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں ہے، خزانے خالی ہیں، مہنگائی کرنا مجبوری ہے، آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، ملک چل نہیں رہا. اگر خزانے خالی ہیں اور ہے ہی کچھ نہیں تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے بتائیں، یہ دبئی میں 12.5 کروڑ روپے کی پراپرٹیز جو بنی، سوئٹزرلینڈ میں، یہ خود ہی کہتے رہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا، بالکل لنڈن میں جو بنی، امریکہ کے اندر جو فارم ہاؤسز ہیں جو میلوں پھیلے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں جو محلات بنے ہوئے ہیں، آسٹریلیا کے اندر اگر کوئی جا کے جزیرہ خرید رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے بنے ہیں؟ اگر پاکستان کے یہاں پیسہ نہیں ہے، اصل میں آپ کی ایلیٹ کھا گئی ہے. اگر آئی ایم ایف کسی قرضہ لیا جاتا ہے عالمی بینک سے، وہ بھی کھا جاتے ہیں، تو اب وہ آپ اپنے لیے لیتے ہیں نا، وہ پھر آپ عوام کے لیے تو نہیں لے رہے نا. دیکھیں ان کو آسانی کی عادت پڑ گئی ہے، یہ قرضہ لے کے کھا پی جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح ہے کہ قرضے لے کے یہاں تو یہ انڈسٹری لگاتے، یہ ملک کے اندر کوئی اکنامک پہیہ جو اس کو چلاتے تو پھر تو سمجھ آتی تھی، یہ لے کے اس کو عیاشیوں پر، اللہ تلوں پر، پروٹوکولز پہ کھا جاتے ہیں. یہ پاکستان واحد ایک ملک ہے جو قرضوں کو اس طرح استعمال کرتا ہے، اور دنیا کے اندر کہیں سے جب قرضے لیے جاتے ہیں نا تو وہ اس کو پروڈکشن کے لیے لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں انڈسٹری کے لیے لگاتے ہیں. انڈسٹری کے حوالے سے تو وہ خود ہی کہہ رہے تھے ایسے صاحب کہ حکومت کے نمائندے خود وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈسٹری کا تو یہ حالات ہیں، اسٹیل ملز تو اب تو وہ چل ہی نہیں رہی، وہ تو صرف اس کا جو ہے وہ ساری کباڑ خانے میں ہی جائے گی. اب دیکھیں یہاں آپ کوئی بھی چیز لگا، میں نے کہا کہ یہ جب اب بدنیت ہوں، جب اب کرپٹ ہوں، اصل پاکستان کا مسئلہ کیا، پاکستان کی جو حکمران ایلیٹ ہے، پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، یہ نہیں ہے کہ قابل نہیں ہے، یہ انتہا کے قابل ہے، لیکن انتہا کے شاطر بھی ہیں. یہ اپنی پوری قابلیت کو، پوری اہلیت کو پاکستان بنانے کے لیے نہیں، پاکستان توڑنے کے لیے لگا، یہ اداروں کو ترقی دینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو لوٹنے کے لیے، عوام کو لوٹنے کے لیے، اور پھر اس کی بنیاد پر اپنے ایسٹس بنانے کے لیے، اپنی فیکٹریاں بنانے کے لیے غیر ممالک میں، یعنی دوسرے ممالک میں جس میں آپ کے انگلینڈ ہے، وہاں پر پراپرٹیز خریدنے کے لیے لگا رہے ہیں. یہ نالائق لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے قابل ہیں، لیکن یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہمیں ایسے افسران کی ضرورت ہے جو پاکستان کے مخلص ہوں. مطلب انڈیا کا مجھے بتائیں نا کون سا ایسا پرائم منسٹر ہے، ان کا کون سا ایک آرمی چیف ہے جس کی پراپرٹیز آپ کو پتہ چلے دنیا میں باہر کہیں اور ہے؟ چلیں آپ بتا دیں. وہ جو کچھ ہے ان کا اپنے ملک میں. میں تو کہتا ہوں اگر کرپشن بھی کرنی ہے اپنے ملک میں رکھو، یہ تو لے جاتے ہیں سارا کچھ، ہوتا رہے پیسہ. کم سے کم کس کو نہیں پتا؟ مجھے یہ بتائیں نا جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ اوپن سیکرٹ ہے، مطلب مجھے کوئی علیحدہ سے نہیں پتا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے اب تشت ازبام ہو چکی ہیں اور بری طرح ہو چکی ہیں، ہر پاکستانی کو پتا ہے، لیکن ان پر ہاتھ کس نے ڈالا ہے؟ چونکہ وہ اقتدار اور اختیار کے. وہ تو ایک بیان دے کے ابھی کل کی بات ہے، وہ یہ وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے تھے
اس کے کرپشن کے حوالے سے بھی کہ اس کے اوپر پکڑ ہونی چاہیے. اب پوچھنا تو سوال تو یہ بنتا نا کہ کرپشن اگر کسی نے کی اب وسیع پیمانے پہ تو اس کو پکڑنا کس نے ہے؟ دیکھیں اس میں دونوں دیکھیں نہیں آپ نے تو نہیں کرنی ہے, عوام نے تو نہیں کرنی. اس میں بڑی مزے کی بات ہے مصباح, اس میں نا کچھ کامنلٹی ہے عمران خان اور شہباز شریف کے اندر. اچھا دونوں میں اچھا وہ کامنلٹی یہ ہے کہ ایک تو دونوں کی تھی کہ میری آنیاں دیکھتے میری جانیاں دیکھ. ان کے بھی جو فالوور تھے وہ کہتے تھے خان صاحب دیکھیں کیسے چلتے ہیں, کیا ان کا سٹائل ہے, اچھا کیسے وہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں, اچھا پھر وہ ایسے کر کے دیکھتے ہیں, لڑکیاں ہائے ہائے کرتی تھی وہ مر گئی ہم ساری. اچھا اسی طرح شہباز شریف صاحب ہیں, اچھا یہ خاص قسم کی ٹوپی پہن لیتے تھے, ہیٹ پہن لیتے تھے جب یہ سی ایم تھے, اور ایک خاص قسم کا ڈریس کر لیتے تو پھر ان کی آنیاں دیکھتے پھر ان کی جانیاں دیکھ. اچھا وہ بھی کیا کہتے تھے, ان کے اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ میں رات ٹی وی دیکھ رہا تھا تو جب یہ ظلم ہوا تو میں نے اپنی مسز سے کہا, جب یہ پرائم منسٹر تھے, کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں کتنا ظلم ہے. تو پھر کسی نے ان سے کہا کہ جناب آپ پرائم منسٹر, یہ ظلم ہو رہا ہے آپ ہی نے روکنا ہے. بالکل. اچھا یہی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے, یہ کرپشن دیکھ رہے ہیں, یہ پکڑنا چاہیے. کسی نے پکڑنا, انہوں نے پکڑنا ہے. پرائم منسٹر آپ ہیں, اگر آپ کے پاس رپورٹ آ گئی ہے, ادارے آپ کے پاس ہیں, کس نے پکڑنا ہے؟ پکڑے. دبئی میں ساری پراپرٹی سامنے آ گئی, لسٹ آ گئی, پکڑنا کس نے؟ وزیر داخلہ کی پراپرٹیز وہاں پر موجود ہیں, محسن نقوی صاحب کی. کسی نے پوچھا ان سے کہ محسن نقوی صاحب آپ تو ایک چینل کے مالک تھے, یہ آپ نے پراپرٹیز ویسے کہاں کیسے بنا دی آپ نے؟ ٹھیک ہے, خالی ان کی بات نہیں ہے, اپوزیشن کے بہت سارے لوگوں کی ہیں, بہت سارے آپ کے ریٹائرڈ جرنیلوں کی ہیں, بیوروکریٹس کی ہیں. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے پاکستان سے کس طرح کمائی کر لی, وہاں پہ جا کے آپ نے آدھا دبئی خرید لیا ہے, اس کا کوئی انکم ٹیکس پے کیا ہے, یہ پیسہ چلا کیسے گیا؟ منی لانڈرنگ کے اتنی, اچھا آپ کے اتنے ادارے ہیں منی لانڈرنگ کے, تھوڑی دیر کے مجھے بتائیں. اور منی لانڈرنگ کے لیے پچھلے 8-10 سال سے پورا کام ہو رہا ہے, اور یہ جو دبئی کی پراپرٹی ہے انہیں 8-10 سالوں میں بنی ہے. تو یہ اداروں کی پرفارمنس مجھے بتائیں, یہ سوئے ہوئے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہے؟ اور کارکردگی ہو کے گئی ہے نا, پیسہ گیا ہے تو وہاں پہ جا کے بنے ہیں نا, تو منی لانڈرنگ ہوئی ہے. تو اداروں سے پوچھا کہ ایف آئی اے سے یا اپنے آئی بی سے یا کسی اور خفیہ ادارے سے, اور بھائی کیسے چلے؟ اداروں کے ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے ہر ادارے کے, وہ بذات خود اگر ان کی پراپرٹیز وہاں پہ ہوں گی تو بتائیں ان کے وہ کیسے تحقیقات ہوں گی, کیسے سزا ملے گی؟ میں آپ کو بتا دوں ڈی اے جی آپریشن لاہور میں رہے ہیں, ان کی کینیڈا تک پراپرٹی ہیں. ان کے دوسرے افسر مجھے کہتے ہیں, ان کا جب ذکر کرتے ہیں وہ کرپشن کا, میں بہت سینئر افسروں کو جانتا ہوں, وہ پھر نام لے کے کہتے ہیں یار ہم کوئی ان کی طرح تھوڑی ہیں. اچھا کینیڈا انہوں نے زیادہ کی تھی, ان کی اس طرح ہی ہے. آگے بڑھیں گے صاحب. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جو چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایس او پیز بنائے گئے ہیں, اب وہ ان کے اوپر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. یہ پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی. دوبارہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے لیے, جس آپ روٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کو ترقی آ سکتی ہے, یا آپ کے جو ادارے ہیں, آپ کے جو زوما ہیں, یا آپ کے جو سمجھے دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرس, دا پیپل ہو آر ان پاور, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر کہیں سے پیسہ نہیں آتا تو جو چائنیز کوریڈور ہے, یا ابھی جو لیٹسٹ آپ کا انڈین اور رشین والا جو کوریڈور ہے سمندر سے اور سارا آگے, اگر ہم اس کے اندر شامل ہو جائیں اور اس کے اندر کام کریں تو پھر یہ بہتر ہے. اور اس میں چائنیز کوریڈور چونکہ آپ کا ٹاپ آف دا پرائرٹی ہے, تو اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ چائنیز کا, ان کی حفاظت جو ہے ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے. اس دفعہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جب گئے تو انہوں نے آ کے یہی بتایا, اور چائنیز نے ان کو انگوٹھا دکھا دیا حقیقتاً, ان کو کوئی انہوں نے سپورٹ نہیں کی, اور انہوں نے صرف جا کے کہا کہ جاؤ واپس جا کے اپنی سیکورٹی ٹھیک کرو, اور چائنیز کی سیکورٹی کی بات کی. انہوں نے پھر آگے یہاں بات بھی کی, اور ساگ ڈار صاحب کا بھی بیان اس حوالے سے آیا. اچھا اب تو یہ ہے چائنیز کے سیکورٹی کی بات. اچھا چائنیز سیکورٹی کے لیے ادارے کون کون سے ہیں؟ چلیں اب ان اداروں کی حالت دیکھ لیں. ان کے اداروں کی حالت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چائنیز سیکورٹی کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. اس کے لیے ایک ادارہ ہے یہاں پر, اس کو کہتے ہیں ایس پی یو, اسپیشل پروٹیکشن یونٹ, پنجاب پولیس کا. ٹھیک ہے, اس میں کچھ ایک عسکری ادارے کے لوگ بھی ہیں اور اس میں پولیس کے بھی لوگ ہیں. اور اس کو بالکل کوشش کی گئی تھی, ابتدائی اس کا سٹرکچر یہ تھا کہ پولیس کے یہاں سے لوگوں کو ادھر نہ جانے دیا جائے, اور اس کی خود پولیس کو یہاں سے یعنی ریز کیا جائے ایک نوجوانوں کے اندر سے, اور ایک ایسا ہو جو کرپشن سے پاک ہو, ان کو کرپشن کا کوئی جو جیسے باقی پولیس میں کرپشن ہوتی ہے ویسی سچویشن نہ ہو, تاکہ یہ ایک پوری فوکس ہو کر اور یہ جو ہے اس کو چائنیز کی سیکورٹی کر سکیں. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ یہ خود ادارہ ہی کرپشن کی انتہا کا شکار ہو گیا. تو پھر کرپشن روکے گا کون؟ اچھا جب آپ کسی ادارے میں کرپشن آ جاتی ہے, اچھا اور یہ اس کی سیکورٹی بڑی اہم ہے. یہ سی ایم ہاؤس کی بھی سیکورٹی کرتے ہیں, یہاں سے لوگ جاتے ہیں. آپ کی لاہور کی اگر میں بات کروں تو کونسلیٹس کی جو سیکورٹی ہے وہ بھی یہاں سے جاتی ہے. آپ کے سی ایم ہاؤس کی بھی سیکورٹی یہاں سے جاتی ہے. یعنی ہر امپورٹنٹ جگہ کی, اور بہت سارے امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں, مثلا سی ایم صاحب کی جو ہے یا گورنر صاحب کی جو سیکورٹی, اس میں بھی یہ لوگ موجود ہوتے ہیں. اور یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, میں نے ان کو دیکھا, یہ بڑے ایکسپرٹ لوگ تھے. ایک دو دفعہ میں نے یہاں جا کے پروگرام دیکھا تھا. عام پولیس سے یہ بہت زیادہ مستعد
ایکٹیو اور سمجھے ان کے اندر بڑا ایک ان کے جو اس کے نوجوان ہیں بڑے اس کے اندر برب ہے اور بڑے پریکٹس ہے ان کی زبردست, یہ لڑ سکتے ہیں. اور لیکن پھر وقت کے ساتھ ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ اس کے وقت کے ساتھ یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت ایس پی یو کو پنجاب پولیس کی جو کمانڈ ہے, آئی جی پنجاب, آئی جی بھی نہیں میں کہتا, آئی جی آفس سے جو کمانڈ کیا جا رہا ہے اس میں پچھلے اگر میں 8-10 سالوں کی بات کروں تو جب جو بہت سارے ایسے افسران جن کے اوپر متعدد انکوائریاں, کرپشن کیسز, مس کنڈکٹ کے کیسز تھے, ان کو یہاں ڈمپ کر دیا جاتا ہے. اچھا, اب ان کے لوگ اس کے لیے ایک ورڈ یوز کرتے ہیں جی, پارک کر دیا جاتا ہے. جیسے جہاز کو پارک کر دیا جاتا ہے, گاڑی کو پارک کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ ان افسران کو یہاں پارک کر دیا جاتا ہے. اچھا, کیونکہ ان کے خلاف جب انکوائریاں ہوتی ہیں, یہ وہ خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں جو اے ایس پی لیول سے اوپر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, جو آپ کی اہم پولیس, آپ کی جو ٹاپ کلاس سے پولیس ہے اس کی ٹیئر کی بات کر رہا ہوں, اے ایس پی, ایس پی, ڈی آئی جیز. کیونکہ ان کی جتنی بھی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے اندر بھی ان لوگوں کو اگر پولیس کے اندر آپ دیکھیں اوور آل تو سزائیں نہیں ہوتی. بہت کم کسی کو کوئی سزا ہو جائے, اگر سزا ہو بھی جائے تو سامنے نہیں آتی. زیادہ تر پولیس کو جو بہت زیادہ سزائیں آپ سنتے ہیں, سسپینشن, نوکری سے ریموول, یہ اس سے نیچے ہوتا ہے. مثلا آپ کا ریموو نوکری سے کانسٹیبل ہو جاتا ہے, ہیڈ کانسٹیبل ہو سکتا ہے, اے ایس آئی ہو سکتا ہے, سب انسپیکٹر, ایس ایچ او, ایون جو ڈی ایس پی ہوتا ہے اس کو بھی پنشمنٹ ملتی ہے یا ادھر سے رینکر آ جاتا ہے. جو خاص طور پر اے ایس پی کلاس ہے یہ آپ کی مغلیہ کلاس ہے. اچھا, ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. ہاں جی, مغل ہیں یہ بڑے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا اور نہ کوئی ہلا سکتا. اچھا, ان کی انٹرنل انکوائریز ہوتی ہیں, رپورٹیں, پھر اندر سے یہ مل ملا کے کام ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ان کی وردی پہ داغ نہ لگے جب ایسی انکوائریاں اور سب کچھ ہوتا ہے, جب یہ رپورٹ میں آ جاتے ہیں ان کو ایس پی یو بھیج دیا جاتا ہے. اچھا, ایس پی یو بھیج دیا جاتا ہے, یہاں وہاں 8-10 سال کام کرتے ہیں, 2 سال کوئی کام کرتا ہے, کوئی 4 سال کام کرتا ہے. جب معاملہ دب جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ٹرانسفر کرا کے واپس پولیس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈمپنگ پلیس ہے. یہ سولوشن ہے کہ اگر وہاں سے نہیں ہے تو آپ ان کو ایس پی او میں جی, جو کرپٹ لوگ ہیں جن کے خلاف انکوائریز ہیں وہ بیسکلی یہ پارکنگ پلیس ہے ان کی, کچھ عرصے کے لیے یہاں پارک ہو جاتے ہیں, وہ جہاز پارک ہو جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر اس وقت دیکھیں مزے کی بات ہے, یہاں نارووال اور سیالکوٹ کا جو گروپ جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے. اچھا, تمام معاملات یہاں بھرتیاں ہوئی ہیں کرپشن کے, مثلا فی بھرتی کے اندر 8-10 لاکھ کے الزامات آتے رہے کہ یہاں بھرتیوں میں جو نہیں بھرتیاں اس میں وہ بھی ہوا. اچھا, مزے کی بات ہے اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو واقعی منظور نظر جو افسران یہاں پر آتے ہیں وہ اپنی ہی گروپ کے لوگوں کو لے آتے ہیں. وہ اس لیے لاتے ہیں کہ جب وہ کرپشن کبھی پکڑی جائے تو وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں اور بعد میں ان کو بچا لیتے ہیں, وہ منظور نظر. اچھا, اس میں سیالکوٹ کا گروپ ہے اس کا, اور یہ کچھ 6 طرح کے گروپ ہیں اور 6 بندے ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ان کا پورا کنٹرول ہے. اس میں جو گروپ مشہور ہیں, ایک عثمان چیمہ گروپ ہے, ایک شکیل لیڈر گروپ ہے, اچھا ایک او ایس آئی پنجاب گروپ ہے, ایک مامون گروپ ہے, ایک ایس پی ہیڈ کوارٹر گروپ ہے. اچھا, صحیح ہو گیا, مطلب وہ ہر گروپ نے اپنی کام کرنا اور اپنے طریقے سے انہوں نے کرپشن کرنی ہے, خوب لوٹنا ہے. اچھا, جو اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے پہلے ہوتا تھا کہ جو آپ کے فیلڈ میں لوگ ہوتے تھے اور اس میں بہت سارے جو آپ کے عسکری اداروں سے ہوتے تھے وہ اس کو اپنے موقع پہ مینی چیزوں کر لیتے ہیں. اب اس کو کنسنٹریشن آپ نے یہاں لاہور میں کر دی ہے, جو مین آپ کا آپ سمجھے مناوا کے پاس ان کا ہیڈ کوارٹر ہے. ایسے سب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے, ناظرین پروگرام دیکھنے کا آپ کا بے حد شکریہ. اس میں بھی کوئی دو رہی ہے کہ جب ادارے جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جائیں تو پھر کیسی انکوائری اور کیسی رپورٹ. مجھے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.